बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मामू एक अयाश इंसान थे। औरत को वो धोखाबाज समझते और हर औरत पर शक करते। शादी भी इसी वजह से ना करते थे। उनके लिए हर हफ्ते एक नया रिश्ता ढूंढते, मगर वो ऐसे सवाल करते कि कज़न कितने हैं, घर में कौन कौन आता है, तो लोग बुरा मान जाते और रिश्ता ना होता। तभी छोटी खाला अमरीका अपने ससुराल से रहने आ गई और अपनी नंद का जिक्र मामू से किया कि उनकी नंद ने कभी घर से बाहर कदम नहीं रखा। मामू जब खाला के साथ खुद लड़की देखने गए तो बग़ैर देखे ही शादी के लिए राज़ी हो गए। लेकिन शादी के बाद जो कुछ मामू ने किया उससे मुमानी की चीखें निकल गईं, क्योंकि वो मामू हमारी नानी अम्मा के घर के अकलौते चिराग हैं। इसलिए नाना अब्बा ने शुरू से ही उन्हें कुछ डील दे रखी थी। खाते पीते घराने से ताल्लुक़ था। दो बहनों के एक ही भाई थे। माँ की तरफ से भी नरमी और मोहब्बत हद से बढ़कर मिली तो बिगड़ गए। अपनी मर्ज़ी के मालिक हो गए, ना किसी की सुनते थे और ना मानते थे। बस जो जी में आए कर गुज़रते थे। अंचन मियाँ की यारबाशी हद से बढ़ी तो नानी अम्मा ने दबाव डालना शुरू कर दिया कि अब तुम शादी कर लो, तुम्हें भी सुकून मिल जाएगा और मुझे भी। मगर मामू का नज़रिया औरत के बारे में कुछ अजीब व गरीब हो चुका था। शायद उन्हें सिर्फ़ आज़ाद ख्याल औरतें ही मिलती थीं। घरेलू किस्म की साबिर, वफ़ा शार और इसार करने वाली हस्तियों का कोई तसव्वुर उनके पास न था। यही वजह थी कि जब भी मामू से कहती अच्छा अब तुम शादी कर ही लो, तो वो हमेशा यही जवाब देते छोड़ो ना, सब औरतें एक सी होती हैं, मुझको औरत ज़ात पर एतबार नहीं। नानी उनकी ये बात सुनकर सर पकड़कर बैठी रहती। मेरी वालदा चूँकि मामू से बड़ी हैं, इसलिए मामू अम्मी जान की काफ़ी इज्जत करते हैं। अम्मी ने भी बार बार कहा कि तुम्हारी सोच गलत है, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, दुनिया में सभी तो बुरे नहीं होते, ऐसी औरतों की भी कमी नहीं जो अपने घर की मजबूत चौखट की तरह होती हैं, वो घर की इज्जत होती हैं, शौहर की नामूस पर जान कुर्बान कर देती हैं। मगर मामू की समझ में ये बात ना आती थी। उनकी सोसाइटी ही ऐसी थी कि जहां औरत की इज्जत नहीं की जाती थी, और उनका वास्ता भी सिनफ नाजुक के उस तबके से रहता था कि जिनके पास निस्वानियत के तकद्दुस का तसव्वुर नहीं होता। अम्मी और नानी जान मामू को समझा समझा कर खामोश हो गईं। साल दो साल इसी तरह गुजर गए। फिर न जाने क्या हादसा उन पर नागहानी गुजरा कि एक रोज़ घर आते ही वो माँ का घुटना पकड़कर बैठ गई कि अम्मा अब तुम मेरी शादी कर दो, मगर ध्यान से रिश्ता तय करना। मैं किसी ऐसी लड़की से हरगिज़ शादी ना करूँगा जो पहले किसी को दिल में बसा चुकी हो। मुझको तो बिल्कुल ऐसी छोटी मोटी सी बीवी चाहिए जिसकी परवरिश 7 पर्दों में हुई हो, कभी किसी परिंदे ने भी उसको अपने घर के आंगन में ना देखा हो। नानी अम्मा ने कहा अच्छा अच्छा, ऐसी ही होगी, तू पहले शादी पर राज़ी तो हो जा। अब लड़की की ढूंढिया पड़ी। जो रिश्ता हमारी नानी देख आती मामू उसको रद्द कर देते। अम्मी ने भी जूतियां घिस डाली, मगर उनको किसी इंतखाब पर एतमाद न था। वो यही कहते कि मुझको डर है कि ये पहले से ही आज़ाद ना हो। अपने किसी कज़न वगैरह से तो जान पहचान हो चुकी होगी। गर्ज ये कि लड़की के साथ साथ उसकी कज़न्स की भी पड़ताल होने लगी कि कितने हैं, कहाँ रहते हैं, घर में आते हैं कि नहीं आते हैं, कितनी देर तक बैठते हैं। जाहिर है कि इस तरह रिश्ता हासिल करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी हो गया। नानी अम्मा और अम्मी जब तंग आ गईं, कहने लगीं कि इस लौंडे का तो दिमाग ख़राब हो गया है। ये ना सराइयों में फंसता, ना इतनी बुराई इसके जहन पर सवार होती कि अब शराफत पर से ईमान ही जाता रहा है। इसकी शादी नहीं हो सकती, उम्र भर गंवारा ही रहेगा, वरना शक इसकी खुशियों को खा जाएगा। हर तरफ से मायूस होकर जब सब बैठ गए तो अल्लाह की करनी अमेरिका से हमारी खाला मिलने आ गई। अम्मी जान ने उनसे जिक्र किया। वो कहने लगी कि 7 पर्दों में पलने वाली एक लड़की है तो, और वो मेरी नंद है। मेरे ससुराल का माहौल निहायत पाकीज़ा है और लड़कियों पर हमारे घर में इतनी सख्ती की जाती है कि उन्हें खिड़की और दरवाज़ों से झांकने की भी इजाज़त नहीं है। मेरी नंद समीना 15 साल की हो चुकी है। आज तक घर से
باہر قدم نہیں نکالا اپنے آنگن کے سوا، باہر کا آسمان اس نے کبھی نہیں دیکھا، یقین نہیں آتا تو خود جا کر اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ ماموں میاں کو خالہ نے آمادہ کر لیا کہ ساتھ چلو اور چل کر خود اطمینان کر لو، وہاں جب میرے گھر کا ماحول تم دیکھو گے تو پھر تم کو بھی فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی۔ 1 ماہ تک خالہ ہمارے ہاں پاکستان میں رہیں، کیونکہ جب سے ان کی شادی ہوئی تھی وہ پہلی بار میکے آئی تھی۔ یوں ماموں کو لے کر میری امی جان، نانی جان بھی خالہ کے ہمراہ چلی گئیں۔ ہم سب یہی دعا مانگ رہے تھے کہ اے اللہ، خالہ کی نند سمینہ ماموں کو پسند آ جائے اور وہ اس رشتہ پر راضی ہو جائیں۔ خالہ کے ہاں کا ماحول ماموں کو پسند آ گیا، اگرچہ وہ سمینہ کی ایک جھلک بھی نہ دیکھ سکے۔ انہوں نے خالہ سے کہہ دیا کہ چھوٹی آپا ٹھیک ہے، تم میری شادی اس لڑکی سے کروا دو، تمہارے سسرال کا ماحول واقعی ایسا ہے جیسا میں چاہتا تھا، یہاں پر پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ بالآخر سمینہ سے ماموں کی شادی ہو گئی اور وہ اپنی دلہن بیاہ کر لے آئے۔ ماموں جان سمینہ مومانی کو پا کر بہت خوش تھے، ہر ایک سے کہتے تھے بس جیسی بیوی چاہتا تھا ویسی بیوی اللہ میاں نے مجھے دے دی ہے۔ ماموں سمینہ مومانی کا بہت خیال رکھتے، وہ اپنی شریک حیات کو صرف اپنے ساتھ ہی کہیں لے جاتے، کسی اور کے ساتھ مومانی کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ میرے بھائی انور کے علاوہ دوسرے رشتہ داروں کے سامنے نہیں آتی تھیں اور نہ ہی ان سے سلام دعا یا کلام کر سکتی تھی، کیونکہ ہمارے ماموں جان کا یہی حکم تھا۔ سمینہ مومانی تو اپنے میکے میں ہی اس قسم کی پابندیوں کی عادی تھیں، اس لیے یہاں آ کر بھی انہیں کوئی فرق نہیں پڑا۔ وہ بھی بظاہر اس زندگی سے خوش اور مطمئن نظر آتی تھیں۔ شادی کو 3 سال گزر گئے، ایک بیٹا بھی ہو گیا، دونوں خوش اور مطمئن زندگی گزار رہے تھے۔ ماموں کی بہرہ روی میں کافی کمی آ گئی تھی۔ پھر بھی کہتے ہیں نا کہ چور چوری سے تو جائے مگر ہیرا پھیری سے نہ جائے۔ اب بھی کبھی کبھار پرانے یار دوست جب آ کر انہیں لے جاتے تو پھر ہفتوں ان کا پتہ نہ چلتا کہ کدھر ہیں۔ البتہ کچھ ایسی اطلاعات مل جاتیں جنہیں نانی اماں کو سمینہ مومانی سے چھپانا پڑتا تاکہ ان کی بہو کا دل برا نہ ہو اور انہیں صدمہ نہ پہنچے۔ دوسرے بچے کی پیدائش کے بعد سمینہ مومانی کچھ چپ چپ رہنے لگی تھی، کیونکہ اب ہمارے ماموں کی توجہ ان کی طرف سے بہت کم ہو گئی تھی۔ وہ ان کو ستانے بھی لگے تھے۔ کبھی کہتے جب میں گھر سے باہر جاتا ہوں کیا خبر یہاں کون کون آتا ہے، کبھی کہتے کہ تم نے پڑوسی سے بات تو نہیں کی تھی، کبھی کہتے یہ دودھ والا جو 2 بار گھنٹی بجاتا ہے نہ جانے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، جبکہ 1 بار گھنٹی بھی سن ہی لی جاتی ہے، اور تم بھی صبح سویرے 5 بجے اٹھ جاتی ہو۔ سامنے والے گھر میں اگر کوئی 1 سے 2 بار بجلی بجھا دیتا تو مومانی کی شامت آ جاتی کہ یہ سگنل پڑوسی تمہیں تو نہیں دیتے۔ ان باتوں نے بیچاری مومانی کو کچھ اس طرح حواس باختہ کر دیا کہ وہ بات بات پر چونکنے اور جھرجھریاں لینے لگتی، ذرا سا کچھ ہوتا تو سہم کر ادھر ادھر دیکھنے لگتی جیسے ان پر کوئی ان دیکھی بلا نازل ہونے والی ہو۔ ماموں کی شکی طبیعت نے مومانی کو چین نہ لینے دیا، وہ اپنی بیوی کو طنزیہ باتوں سے ہراساں رکھتے، ایسی کلاس لیتے کہ وہ بیچاری بوکھلا کر ساس کے دامن میں پناہ ڈھونڈنے لگتی۔ اس روز بھی کوئی ایسی خاص بات نہیں تھی، ماموں کہیں گئے ہوئے تھے۔ سمینہ مومانی نے نہا کر جمعہ کی نماز پڑھی اور کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ ہماری نانی اماں کے بھائی کے بیٹے اسد اس روز مدت بعد اچانک آ گئے۔ پہلے وہ لاہور میں رہتے تھے، اپنی پھوپھی کے گھر کا پوچھتے پوچھتے آ گئے۔ انہیں خبر بھی نہ تھی کہ ماموں کے کیا لچھن ہیں اور مزاج کیسا ہے۔ وہ بے تکلفی سے ماموں کے کمرے میں آ گئے جہاں مومانی بیٹھی تھی۔ وہ ان کے سامنے پڑی کرسی پر بیٹھ گئے اور مومانی سے خیر خیریت دریافت کرنے لگے۔ بیچاری مومانی اسد کی موجودگی سے گڑبڑا گئیں، انہوں نے پہلے کبھی اپنی ساس کے اس رشتہ دار کو نہیں دیکھا تھا۔ اسد نے کہا کہ پھپھو نے ہمیں اپنے بیٹے کی شادی میں نہیں بلایا تھا، مگر ہم دلہن کو منہ دکھائی ضرور دیں گے۔ وہ زبردستی سمینہ مومانی کو روپے دینے لگے۔ لے لو بھابھی، کوئی بات نہیں، اگرچہ تمہاری شادی کو 3 سال سے اوپر ہو گئے ہیں، لیکن ہم تو تمہیں پہلی بار ہی دیکھ رہے ہیں۔ سمینہ مومانی نہ کرنے لگی، مگر اسد نے ہاتھ پکڑ کر زبردستی رقم مومانی کی مٹھی میں تھما دی۔
عین اسی لمحے جب کہ منہ دکھائی کا یہ لین دین ہو رہا تھا، ماموں کمرے میں داخل ہو گئے۔ ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ ڈپٹ کر ممانی سے کہا، سمینہ، یہ کیا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ تم اسد سے ہاتھا پائی کر رہی تھی؟ میں تمہارے ہاتھ کاٹ ڈالوں گا جس کو اسد نے چھوا ہے۔ سمینہ ممانی تھر تھر کانپنے لگی۔ اتنے میں شور سن کر نانی اماں بھی کمرے میں آ گئیں۔ انہوں نے بھتیجے کو تو گھر سے چلتا کر دیا، مگر بیٹے کو ڈانٹنے لگی کہ انچن، ہوش کے ناخون لو۔ اسد تیرا بھائی ہے، تیری بیوی اس کی بھابھی لگتی ہے۔ وہ تو اپنی خوشی سے اس کو منہ دکھائی دے رہا تھا۔ تو نے کیوں اس بات کو اس قدر غلط رنگ دے دیا ہے؟ بھلا دنیا میں جینے کے یہ ڈھنگ ہوتے ہیں؟ مگر کہاں، ماموں قابو میں آنے والے تھے۔ وہ تو چاہتے تھے کہ ابھی اسی وقت بیوی کو زندہ گاڑ یا قتل کر ڈالے، اور بیچاری ممانی ایسے لرز رہی تھی کہ جیسے شیر کے سامنے بندھی ہوئی بکری۔ پھر ماموں نے ایسا شور کیا کہ ممانی دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ بھاگ بھاگ کر چھری اٹھاتے تھے کہ ابھی تیرا یہ ہاتھ کاٹتا ہوں جس سے تو نے اسد سے روپے لیے تھے، ابھی تجھ کو مزہ چکھاتا ہوں۔ نانی اماں بیچاری بیچ میں آ جاتی تھی۔ غرض بڑی مشکل سے نانی اماں نے ماموں کو قابو کیا اور ممانی کو ایک کمرے میں بند کر دیا، مگر اس کے بعد سمینہ ممانی کے دل و دماغ پر اس واقعے کا کچھ ایسا اثر ہوا کہ وہ پاگلوں کی سی حرکتیں کرنے لگیں۔ نہ بچوں کو سنبھالتی، نہ گھر کا کام کرتی۔ نانی اماں ان کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی تھی۔ ڈرتی تھی کہ اگر بہو کے ماں باپ کو خبر ہو گئی کہ لڑکی کا یہ حال ہوا ہے تو کہیں ان کے بیٹے پر عتاب نہ آ جائے۔ کافی عرصے تک ممانی کی یہی کیفیت رہی۔ نہ کھانے پینے کا ہوش تھا، نہ پہننے اوڑھنے کا ڈھنگ۔ ہر وقت کھوئی کھوئی رہتی تھی۔ آخرکار انہیں نانی اماں نے اسپتال داخل کرا دیا۔ وہاں کافی عرصے مسلسل ان کا علاج ہوتا رہا۔ ڈاکٹروں نے ماموں کو بلا کر بہت سمجھایا کہ اپنی بیوی کو اب آئندہ کبھی تم کوئی صدمہ نہ دینا اور اس کے ساتھ اس طرح پیش آنا جیسے اس کا دل نازک پھول سا ہو، ورنہ یہ سچ مچ پاگل ہو جائے گی، پھر اس کا علاج بھی ممکن نہ رہے گا۔ ڈاکٹروں کی باتوں سے ماموں پر کافی اثر ہوا۔ ان کو اپنی غلطی کا احساس بھی ہو گیا۔ ممانی کے علاج میں انہوں نے دلچسپی لی، خوب دل جمی سے علاج کرایا، پیار محبت سے پیش آتے رہے۔ ممانی ٹھیک ہو کر گھر آ گئیں۔ ماموں مطمئن ہو گئے کہ میرے بچوں کی ماں ٹھیک ہو گئی ہے، اور نانی بھی خوش تھیں کہ بہو بیٹے میں جو غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی وہ دور ہو گئی ہے۔ بقرعید کا دوسرا دن تھا۔ ماموں تیار ہو کر کہیں جانے لگے۔ ممانی نے پوچھا، کہاں جا رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے، میں تو اپنے دوستوں سے عید ملنے جا رہا ہوں۔ تم انور کو کہنا کہ بچوں کو گھما پھرا لائے گا، بلکہ تم اور اماں بھی چلی جانا۔ ایک بات میں آپ کو بتانا بھول گئی کہ ڈاکٹروں نے ماموں کو یہ سختی سے ہدایت کر دی تھی کہ بیوی کو سحر و تفریح اور گھمانے پھرانے ضرور لے جایا کرو اور اس پر سختیاں مت کیا کرو۔ اس کی دماغی حالت کمزور ہے، زیادہ پابندیوں سے دماغ الٹ بھی سکتا ہے، پھر ایک پاگل عورت کو سنبھالتے سنبھالتے تمہاری اپنی زندگی عذاب میں پڑ جائے گی۔ ماموں اس بات سے بہت ڈر گئے تھے کہ کہیں سمینہ ممانی سچ مچ پاگل نہ ہو جائیں۔ اب وہ ممانی پر سختی نہیں کرتے تھے۔ ہماری نانی اماں سے کہتے، یہ جہاں جانا چاہتی ہے اس کو نہ روکا کرو، تم خود اس کو لے جایا کرو۔ کبھی ماموں خود بھی بیوی کو سیر و تفریح کرانے اور سینما دکھانے لے جاتے تھے۔ ماموں کے جانے کے بعد نانی اماں نے میرے بھائی انور سے کہا کہ تم اپنی ممانی اور بچوں کو اپنے گھر لے جاؤ یا پھر بچوں کو چڑیا گھر دکھا لاؤ۔ آج عید کا دوسرا دن ہے، میلہ لگا ہوگا اور خوب رونق بھی ہوگی۔ تیرے ماموں اجازت دے گئے ہیں۔ میں نے کہا، نانی اماں ہم اپنے گھر نہیں جاتے، وہاں سے تو ہم آئے ہیں، ہم کلفٹن جائیں گے، میلہ تو وہاں ہوگا۔ میرے اصرار پر انور نے مجھے اور ممانی کو بچوں سمیت لیا اور ہم سب ٹیکسی میں بیٹھ کر کلفٹن پہنچ گئے۔ حالانکہ اس دن بھی ممانی بار بار یہی کہتی تھی کہ میں نہیں جاتی، مگر نانی نے اصرار کر کے بھیج دیا۔ خوب رونق تھی، واقعی کلفٹن میں میلہ لگا ہوا تھا۔ ماموں کی چھوٹی بیٹی کو میں نے گود میں اٹھا رکھا تھا اور بڑے بیٹے کی انگلی ممانی نے پکڑ رکھی تھی۔ اچانک ممانی کی نظر ماموں پر پڑی اور وہ وہیں جم کر رہ گئیں جیسے سانپ نے سونگھ لیا ہو۔ ماموں ایک خوبصورت فیشنیبل لڑکی کے ساتھ میلے میں گھوم رہے تھے۔
وہ بہت خوش تھے اور ہنس رہے تھے۔ پھر انہوں نے پھول والے سے اس حسینہ کے لیے ہار خریدے۔ ماموں دنیا و مافیہا سے بے خبر اس لڑکی کو خوش کرنے میں لگے تھے، لیکن ممانی یہ برداشت نہ کر سکیں، اور جب وہ اس لڑکی کو بازو پکڑ کر کھینچتے ہوئے اپنی کار میں بٹھا کر لے گئے تو وہ بھی چیخ مار کر رونے لگی۔ یہ دیکھ کر انور بہت گھبرا گیا، ہاتھ جوڑ کر کہا کہ ممانی، اللہ کے واسطے لوگوں کا تو کچھ خیال کرو، تماشا نہ بنو، چلو گھر چلو۔ انور اور میں انہیں جلدی سے واپس گھر لے آئے۔ یہاں آتے ہی انہوں نے خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ نانی نے مجھے کہا کہ بیٹا تم ان دونوں بچوں کو لے کر اپنے گھر چلو، تمہارے ماموں اور ممانی کا جھگڑا ہوگا تو بچے پریشان ہوں گے۔ انور اور میں ماموں کے دونوں بچوں کو لے کر اپنے گھر چلے آئے۔ نانی اماں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ممانی نے نہ کھولا۔ وہ کہنے لگی کہ دلہن دروازہ کھولو، کھانا تو کھا لو۔ ممانی بولی جب تمہارا بیٹا آ جائے گا پھر کھا لوں گی۔ نانی اماں کچھ دیر تو بیٹھی رہیں، پھر پڑوس میں ہمیں ٹیلی فون کرنے چلی گئیں۔ جاتے ہوئے کہہ گئیں کہ دلہن گھر اکیلا ہے، میں عائشہ کو فون کرنے جا رہی ہوں، تم دروازہ کھول کر گھر کے سامنے والے حصے میں آ بیٹھو، گھر کا بڑا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے۔ ممانی نے جواب دیا، اچھا آپ جائیں، میں دروازہ بند کر لوں گی۔ نانی اماں کے جاتے ہی سمینہ ممانی نے گھر کے سب دروازے بند کر لیے۔ عید والے نئے کپڑے بدل کر پرانے کپڑے پہن لیے، جسم پر ماچس کی تیلی جلا کر خود کو آگ لگا دی۔ نانی اماں آدھ گھنٹے تک پڑوس میں بیٹھی باتیں کرتی رہیں۔ واپس آ کر دروازہ کھٹکھٹایا مگر کسی نے نہ کھولا۔ وہ لوٹ کر پھر پڑوس میں گئیں، مجھ کو فون کیا، پڑوسی بھی ساتھ آئے، دروازے پر بہت دستک دی، ممانی دروازہ کھولنے نہ آئیں۔ البتہ گھر کے اندر سے جلی ہوئی ناگوار بدبو آتی محسوس ہوئی تو پڑوسی کہنے لگے کہ اماں جان جلدی سے کسی کو بلوا لیجیے، کچھ غیر معمولی بات محسوس ہو رہی ہے۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ ماموں بھی آ گئے۔ انہوں نے گیٹ پھلانگ کر دروازہ کھولا، گھر کے اندر کسی طرح داخل ہو گئے۔ ممانی جل چکی تھی مگر ہوش تھا اور کر رہی تھی۔ ماموں کو دیکھا تو اتنا کہا کہ مجھ کو پردیسی جان کر دکھ دیتے تھے، الزام مجھ پر لگاتے تھے اور برائی خود کرتے تھے۔ اب میں نہ رہوں گی تو کس کو ستاؤ گے اور جھوٹے الزامات لگاؤ گے؟ ماموں روتے رہے۔ سمینہ ممانی تو بے ہوش ہو گئی تھی۔ اسپتال لے گئے مگر انہوں نے رستے میں ہی دم توڑ دیا۔ ماموں اس کے بعد بالکل بدل گئے۔ اب وہ کھوئے کھوئے رہتے ہیں، خود کو بیوی کی موت کا ذمہ دار گردانتے ہیں۔ پڑوسی تو یہ کہتے ہیں کہ بیچاری کو دوسرے ملک سے بیاہ کر لائے اور پھر ساس نندوں نے منہ پر کپڑا باندھا ہوگا اور شوہر نے جلا دیا ہوگا، مگر حقیقت یہ نہیں ہے۔ جو حقیقت ہے وہ میں نے بیان کر دی ہے، کیونکہ یہ واقعہ ہمارے گھر کا ہے۔ عزیز دوستو، اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام نئی کہانیاں آپ تک پہنچ سکیں۔ بہت خیال رکھیے گا اپنا۔ اللہ حافظ۔